बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। और महंगाई बहुत है और इस महंगाई के दौर में भी अगर हम सब जी रहे हैं तो हम सब कमाल ही कर रहे हैं। मैं आपकी मेज़बान बीनिश बतूल, आपके अपने ही प्रोग्राम बाय द वे में। और नाज़रीन, पूरी कोशिश तो हमारी यही है कि तालीम और तालीमी निज़ाम से जुड़े उन मौज़ूआत को हम आपके सामने लेकर आएँ जिनके बारे में इब्हाम है, तशवीश है, लोगों के बारे में सही नॉलेज नहीं है और मालूमात नहीं है, किससे पूछें, क्या करें क्या ना करें। और आज भी एक ऐसा ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि हमें कुछ नहीं पता, एटलीस्ट मुझे तो कुछ नहीं पता। और वो टॉपिक है CSS। आखिर ये CSS है क्या, क्यों है, कैसे है। और बस हम नाम सुनते हैं कि जी कोई बड़ी हाई फाई कोई डिग्री शिग्री होती है, इससे ज़्यादा एटलीस्ट मुझ जैसे पढ़े लिखे बंदे को भी नॉलेज नहीं है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं CSS के मुतालिक और आपने भी अटेंटिव होकर सुनना है। ज़बरदस्त किस्म के हमारे मेहमान हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप ऑलरेडी हम गाहे बगाहे इनको जहमत देते रहते हैं क्योंकि माशाल्लाह ये इतनी मल्टीपल फील्ड्स में काम कर रहे हैं कि हमें हर चीज़ पर रहनुमाई इनसे मिल जाती है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, राइटर हैं, CSS कैंडिडेट हैं और उसके साथ साथ अपनी CSS की एकेडमी भी चला रहे हैं। जनाब सिब्तैन लाशारी साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सर, हम आपको बहुत जहमत देते हैं लेकिन क्या करें कि माशाल्लाह आप काबिल इतने हैं कि हमें बुलाना पड़ता है। थैंक यू सो मच। सर, बात ये है कि CSS के बारे में जो मेरे जैसा बंदा बात करे तो बस इतनी नॉलेज है कि कोई एग्ज़ाम होते हैं वो हम देते हैं और उसके बाद यकजक हम कोई बहुत बड़े अफसर लग जाते हैं और गाड़ी की ग्रीन नंबर प्लेट हो जाती है और दरवाज़ा खुद खोल दरवाज़ा ड्राइवर आ जाते हैं, ये वो हो जाता है। तो सर ज़रा आज हमें ये बताइए, हमारे आम नाजिर को ये बताइए कि आखिर ये CSS और ये PMS ये क्या है। थैंक यू सो मच। मेरे माइंड में एक बड़ी अच्छी सी एक वो चीज़ आ रही थी। प्लीज़ शेयर सर। कि आपने कहा था कि CSS क्या है जी। तो वो किसी ने लिखा हुआ था कि CSS जो है ना ये है कि चढ़ सूली सोने आप। वाह। सूली पे चढ़ना है। सूली पे चढ़ना ही सही। तो ये मीन्स कि इतनी एग्जॉस्टिव स्टडी है इसमें टू सम एक्सटेंट। पहले तो ये कहते थे कि ये जो कम्पिटिशन इसको कहते थे कि मुकाबले का इम्तिहान है, मुकाबले का इम्तिहान। तो इसके लिए जी अंदर से कुंडी लगाओ और 10 घंटे बैठे रहो, पढ़ो और उसके बाद आपके बाल जो हैं बड़े बड़े हो जाएं, गोया के एतकाफ में चले जाओ और दुनिया से कट जाओ। बिल्कुल, हाँ ऐसा ही है। तो सही। इसको इस तरह प्रेजेंट किया जाता था, एक्चुअली इस तरह है नहीं। हव्वा बनाया हुआ था सर, ये एक हव्वा है। मैं आपको Exactly. आम नाजिर की नज़र से बताऊं, एक हव्वा है ऐसा ही है कि CSS। तो इसीलिए आज हम उसके बारे में ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हैं। एक्चुअली ऐसा ये तो वैसे एक एग्ज़ाम है कि जिसको जो कंपटीशन नो डाउट कि इसमें कंपटीशन होता है और अच्छा खासा हाई कंपटीशन होता है सर। लेकिन यह है कि इसके साथ साथ इसमें ग्रेजुएशन जो है इसकी जिसकी है वो इसमें अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने के बाद इसके जो CSS है इसमें 12 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वो जाके जॉब करता है। सही। जिसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, OMG है, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, ऑडिट एंड अकाउंट्स है, सो ऑन 12 ये सारे बनते हैं। सही। तो इनमें ये डायरेक्ट 17 ग्रेड में जाके इनकी जॉब होती है। अच्छा जी। तो ये तो मतलब हमने CSS का ग्रेजुएशन के बाद कोई भी स्टूडेंट CSS का एग्जाम जी 30 इयर्स तक 3 चांसेस होते हैं इसके। अगर इफ ही इज गवर्नमेंट ऑफ जॉब होल्डर देन हिज एज लिमिट विल बी इंक्रीज फ्रॉम टू 33 इयर्स। ओके। तो ये बताइए कि ये CSS करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक्चुअली एक तो ये है कि बेसिक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सेकंड, इसकी जो तैयारी है, जो इसकी प्रिपरेशन है उसमें मिनिमम अगर आपकी जो बेसिक है वो स्ट्रांग है अगर तो टू सम एक्सटेंट इसकी 7 to 8 मंथ में जो है इसकी तैयारी हो जाती है। अच्छा, 7 से 8 महीने में। 7 से 8 महीने। लेकिन उसके लिए यह है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही हो और आपने मेंटर अच्छा पकड़ाओ जो आपको पास बिठा के कहे कि ये आपने गलत लिखा है, इसको ठीक कर लो। जो आपको बताया कि इस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो, इसको कम दो। जो आपको बताया कि आपने कितना लिखना है डेली और क्या क्या लिखना है। जो आपको बताया कि आपने क्या पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें देखें ना, एक सब्जेक्ट की 30 बुक्स हैं, वो सारी तो नहीं पढ़ सकता कोई स्टूडेंट। सिलेक्टिव स्टडी प्लस स्मार्ट स्टडी मैटर्स अ लॉट। ये इसकी मेन चीज़ें रिक्वायरमेंट्स, जिसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स सब कह सकते हैं। इसमें फिर एक एक चीज़ को आप कैटेगरिकली एक्सप्लेन करते रहें तो वो फिर एक बहुत लेंथी टॉपिक बन जाता है। लेकिन बेसिक ये चीज़ है कि आपने अपनी सिलेक्शन ऑफ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह करने हैं। एंड सेकंड ये है कि आपने उसको जो सेलेक्ट कर ली हैं सब्जेक्ट्स उसको उसकी स्टडी कैसे करनी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। मतलब प्रिसाइज्ड स्टडीज जो एक मुंतखब सिलेक्टिव वो जाहिर है कि उस्ताद ही आपको बेहतर। तो सर, ये जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं हमने सुना है CSS में ये इंग्लिश एसे और ग्रामर में यूजुअली फेल हो जाते हैं।
تو اس چیز کو کن اسٹریٹجیز سے کور کر سکتے ہیں ہم کہ بچے اس میں اٹیمپٹ میں کلیئر کر جائیں اس کو؟ ابھی میم ایسے جو ہے انگلش ایسے یہ ایک قسم کا اسپائرنٹس کا درد سر بنا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ انگلش ایسے جو ہے اس میں ایک اچھی سی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی رٹا نہیں چل سکتا کہ آپ نے جیسے گلوبل وارمنگ پہ ہی آپ نے ایک ایسے یاد کر لیا اور آپ نے اس کو رٹ لیا ہے. آپ جب وہاں جا کے پریزنٹ کریں گے تو ایگزامینر کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے، یہ آپ کے اپنے تھاٹس نہیں ہیں. صحیح. اب سی ایس ایس کے ایسے میں جو فرسٹ چیز یہ ہے کہ اٹس دی چیک اینڈ بیلنس آف یور اون کریٹو لینگویج. رائٹ. کہ آپ خود کیا سوچتے ہیں اور جو کچھ آپ نے اتنی واسٹ اسٹڈی کی ہے آپ اس کو اپنے ورڈز میں کس طرح پٹ کر سکتے ہیں. اور یہ کتنی اچھی بات ہے، دیکھیں آگے کل کو وہ جا کے کسی بڑے نظام میں بڑے عہدے پر بیٹھے گا تو کم از کم دماغ سے تو سوچے گا نا. بالکل. یہ وہیں سے دماغ کا ایک طرح سے یہ تو بڑا اچھی بات ہے. ہاں جی. اور سیکنڈ پھر اس میں جو سیکنڈ چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں گرامر کی مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے. اب بچے موسٹلی اس میں گرامر کی مسٹیکس کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کے ایک اسٹرکچر ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ لیٹس سپوز کہ پاکستان ایک اچھا کم ملک ہے، تو اب مجھے یہ پروف کرنا پڑے گا نا کہ کیسے اچھا ہے. اس کا ناردرن ایریاز اتنے خوبصورت ہیں، یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں. میں اب اس کو اور پھر اس کی وجہ بھی بتانی پڑے گی. پھر اس کی وجہ بتاؤں گا کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ کیسے ٹیلنٹ رکھتے ہیں. تو یہ ایک کوہرنس بنے گی کہ اس کا جو ریڈر ہے، جو ایگزامینر ہے، اس کو پڑھتے ہوئے کسی قسم کی کوئی ہیزیٹیشن فیل نہ ہو کہ وہ رک جائے اس نے پتہ نہیں کیا لکھ دیا. بلکہ وہ جب پڑھنا سٹارٹ ہو تو اس کا دل کرے میں اس کو اینڈ کر کے چھوڑوں. ہاں صحیح. اور اس کو اسی ٹائم مائنڈ بن جائے کہ میں نے اس کو پاس کرنا ہے، اس نے اتنا اچھا لکھ دیا. ہاں مطلب نالج بھی ضروری ہے، رہنمائی بھی ضروری ہے. پوری گرفت جس سبجیکٹ پہ وہ لکھ رہا ہے وہ اس کی ضروری ہے. اب اس کا یہ ہے اس کی جو اس پہ کمانڈ ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ اس کو خود اپنے سانچے میں ڈالتا جائے. اس کا انٹروڈکشن کیسے لکھا ہے، اس کے پیراگراف کیسے، ہر پیراگراف کو کس طرح اس نے جسے کہتے ہیں کیسے اس کا میک اپ کرنا ہے. اب یہ اب اس کے پاس وکیبلری بھی ہے، کوہرنس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو پریزنٹ ہی نہیں کرنا آ رہا تو پھر وہیں پہ مسئلہ بن گیا اس کے لیے. تو یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں کہ اس کو یہ ساری چیزیں آئیں گی تو وہ تب جا کے پاس ہوتا ہے. صحیح. تو اس میں جو کوئی کمپلسری سبجیکٹس بھی ہوتے ہوں گے؟ جی اس میں 6 کمپلسری سبجیکٹس. ٹھیک ہے. تو ان کی تیاری کس طرح کی جاتی ہے؟ کمپلسری سبجیکٹس کی یہ ہے کہ جو اس کی ریکمینڈڈ بکس پہلے بھی گیون ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے اس کی جو ویب سائٹ ہے، لیکن کمپلسری سبجیکٹس کی اسٹوڈنٹس سم ٹائم یہ کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کمپلسری سبجیکٹس کو ٹائم دے دیتے ہیں اور آپشنلس کو وہ آپشن پہ ہی رکھ لیتے ہیں. جبکہ کمپلسری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جسٹ ٹو سم ایکسٹینٹ آپ پاسنگ مارکس لے لینا تو انف ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں جو چیکنگ ہوتی ہے بہت ہائی اسٹینڈرڈ کی ہوتی ہے. جیسے پاک افیئرز ہے، کرنٹ افیئرز ہے، اس میں جو ٹاپرز ہوتے ہیں نا 45-46 مارکس لیتے ہیں آؤٹ آف 100. تو اتنی سخت چیکنگ ہوتی ہے. یس. تو اس پہ خواہ کا ٹائم ویسٹ کرنا یہ ایک قسم کا ویسٹ آف ٹائم ہے. ایکولی ڈیوائڈ کر کے اس کو کریں اور پھر اس کے بعد دیکھیں ایکولی سے زیادہ ہے کہ آپ آپشنلز کو کم ٹائم دیں. میں وہی آپشنلز کا بھی اگلا میں آپ سے یہی آپشنل کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے اور کمپلسری کو یہ ہے کہ اتنا ہی ٹائم دیں کہ یہ آپ کو پاس کروا دیں. اور یہاں سے جو آپشنل سبجیکٹس ہیں یہاں سے آپ پوزیشن لیں. اب دیکھیں جیوگرافی جیسے ایک سبجیکٹ ہے، میرے اس میں 84 مارکس تھے آؤٹ آف 100. واہ. تو اب دیکھیں کہ میں نے I mean واو ناظرین ابھی 35-45 کی بات ہو رہی تھی اور ماشاءاللہ زبردست. اب اس کے میں نے یہ کیا کہ میں نے جسٹ آپشنل سبجیکٹ کے پہ ہی فوکس رکھا تھا سارا، اور میں نے وہ ود ان 25 to 30 days پڑھا تھا اس سبجیکٹ کو. اچھا. اور میں نے جسٹ سلیکٹڈ اسٹڈی کی، اس کی ڈائیگرامس بنائی، اس کے جو فگرز بنا رہے تھے وہ، اور اس لیبل کیسے کرتے ہیں، اور جسٹ پاس پیپر کو ریوائز کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو کلوز کر دیا. تو آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں؟ تو آپشنل سبجیکٹس بھی 6 ہوتے ہیں ٹوٹل. اچھا وہ بھی 6 ہیں. اوکے. اور 1200 مارکس کا یہ پیپر ہوتا ہے ٹوٹل. اچھا. 600 مارکس کے کمپلسری اینڈ 600 مارکس کے جو ہیں وہ آپشنلز ہوتے ہیں. صحیح. تو اب یہ ہے کہ جو آپشنل سبجیکٹس ہیں وہی بچے کو جو ہے وہ ایک قسم کی پوزیشن اینڈ سلیکشن کرواتے ہیں. ٹھیک. تو سر ان کا کمبینیشن کیسے بنے گا پھر؟ اس کا کمبینیشن یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہے کہ جیسے اب کسی بچے نے لیٹس سپوز کہ انٹرنیشنل ریلیشنز رکھا ہے، تو دوسری طرف وہ کیا کرے گا کہ انڈو پاک ہسٹری رکھ لے گا. اس کو کوئی آپس میں لنک ہی نہیں ہے. اگر انٹرنیشنل ریلیشن رکھے تو پھر انٹرنیشنل لا رکھ لے. تو ہاف سلیبس تو دونوں کا سیم ہے، ڈبل محنت نہیں کرنی پڑے گی. اب بچے کیا ہیں کہ وہ اکیڈمیز میں جہاں بھی چلے جاتے ہیں وہ بس کسی ٹیچر سے سنیں گے بیٹا آپ یہ سبجیکٹ لکھ لیں، وہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں گے اور گھر آ کے پڑھنا شروع کر دیں گے. نہ کنٹینٹ دیکھیں گے، نہ پاس پیپر دیکھیں گے، نہ اس کا سولوشن چیک کریں گے. اور بس ایسے جس دن دسمبر جنوری آئے گا، فروری میں پیپر ہوں گے تو بیٹھ کے سوچیں گے نہیں یہ تو ہم سے تیاری نہیں ہونی،
اور پھر ایسے ہی بے دل ہو کے جا کے تیار، کیونکہ خود ہی کام بڑھا لیا نا، وہ سبجیکٹس نہیں رکھے جو انٹر لنکڈ ہیں. یس، ایک کو پڑھیں گے تو دوسرے کی ویسی ہی نالج زیادہ اس کے لیے پڑھنا پڑ جائے گا پھر ان کے لیے، اور پھر وہ ڈپریس ہو جائیں گے. تو سر یہ کس سے لے رہنمائی؟ کیا یہاں پہ جگہ جگہ اس طرح کے کاؤنسلرز یا اکیڈمیز یا کیا ہے اس طرح کے مینس کے مینٹورز تو ہیں یہاں پر جو کام کر رہے ہوتے ہیں، مینس ہر جگہ ہیں، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، جگہ جگہ پہ ہیں. جیسے جو میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، میں تو ان کو پہلے دن ہی یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ میں نے کہتا ہوں کہ آپ کی جو سبجیکٹ سلیکشن ہے نا، یہ 50% پاس ہے. آپ اس طرح سے اگر آپ نے سبجیکٹ کی سلیکشن اچھی کر لی ہے تو آپ 50% پاس ہو گئے ہیں. تو سب سے اہم مرحلہ اس کا مطلب ہے یہی چیز ہے کہ آپ اس کو، اور پھر اس کے بعد یہ اصل میں ساری چیزیں پیرالل میں چلتی ہیں. اب سبجیکٹ سلیکشن کے بعد پھر آپ نے اس پہ کمانڈ کیسے لینی ہے، دیٹ از اندر پوائنٹ وچ از لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ آپ نے ان سبجیکٹس پہ پھر کمانڈ کیسے کر کے پھر پاس پیپرز کو ساتھ لے کے چل گئے، آپ نے وہ سارے کے سارا سولوشن کیسے بنا کے آپ نے اس کو پاس کرنا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بچے لیٹس سپوز کہ پولیٹیکل سائنس یا کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو وہ اسی کو پڑھتے رہتے ہیں، نہ اس کا پاس پیپر دیکھتے ہیں، نہ اس کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں. بس کسی مارکیٹ میں بے تحاشا ایسے ہی وہ کاپی پیسٹ والی بکس، ویکیپیڈیا سے بکس پڑھی ہیں، وہ آگے پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیپر آتا کیسے ہے. صحیح کہہ وہ ایگزام میں جا کے پریکٹس کرتے ہیں پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. نہیں تو یہاں یہ سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ دیکھیے پھر شہر میں یا اس طرح تو چلے لوگوں کے پاس پھر معلومات ہیں، رہنمائی کہیں نہ کہیں سے لے لیں گے. فرض کریں کہ کوئی گاؤں دیہات ریموٹ ایریا سے کوئی بچہ آ کے CSS کا ایگزام دینا چاہے تو کیا اس کے لیے بھی کوئی، وہ تو پھر کبھی بھی نہیں دے سکتا؟ نہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ کیا کرے؟ ایکچولی اویئرنیس تو ہے اس کے لیے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس کے لیے جو آپ کا جو پراپر مینٹر ہے اس کو پکڑنا، یہ ایک قسم کی ہیکٹک جاب ہے کہ آپ ایک ایسے اس ٹیچر کے پاس چلے جائیں کہ جو آپ کی انگلی پکڑے اور آپ کو کہے یہ راستہ ہے اور یہاں سے نکل جاؤ. یہ کتنی آسانی ہے. تو اب دیکھیں جو اسپائرنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ٹیلنٹ، پوٹینشیل سب کچھ ہوتا ہے. ایک جو CSS کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ میں نے کل کو SP DPO IG تک جانا ہے، بالکل، اور میں نے دوسری طرف اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر اور سیکرٹری کیبنٹ میں جا کے بیٹھنا ہے، بالکل. تو اس کے اندر وہ سارا ایک ویژن ہوتا ہے. اب اس کو ایک جو ڈائریکشن نہیں جب تک نہیں ملتی نا تب تک وہ فیل ہو جاتا ہے بیچارہ. جب اس کو ڈائریکشن کوئی دے دینا تو پھر اس کو کوئی فیل ہونے سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی. اور کتنی دفعہ آپ نے بتایا اٹیمپٹس کر سکتے ہیں؟ 3 ٹائمز کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد بس پھر نااہل ہمیشہ کے لیے پھر 58 بھی لگ جاتا ہے. صحیح. تو اور اس کے حوالے سے کوئی آپ ایسی بات جو ناظرین کے علم میں لانا چاہیں CSS کے حوالے سے؟ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو گرامر ہے، گرامر کا، اور اس کے ساتھ جو MCQs ہیں اس کے ٹو سم ایکسٹینٹ 200 مارکس کے MCQs ہوتے ہیں اس میں، اور وہ بچے اس پہ کسی قسم کی توجہ ہی نہیں دیتے، وہ بس تھیوری پڑھتے رہتے ہیں. جبکہ 20 مارکس کے ہر پیپر میں 20 مارکس کے MCQs ہوتے ہیں. اگر وہ 20 مارکس کے MCQs کر لیں اور 200 میں سے 150 اس کو جو ہے اس کے ٹھیک ہو جائیں تو 150 ایک قسم کے بونس ہے. واہ، یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائی. مطلب واقعی دیکھیں استاد ہیں نا آپ CSS کے، تو آپ کو سارے وہ پوائنٹس پتہ ہیں. ایگزیکٹلی. تو سر یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ CSS کی تیاریوں میں کتابوں کی اور نیوز پیپرز کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ یس، اس میں اس بات پہ آ رہا تھا کہ ایک تو اس کو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ڈان نیوز پیپر پڑھیں. اب دیکھیں میری CSS کی پریپریشن میں میری ڈان نیوز پیپر کی ایک ایسی ہیبٹ بن گئی تھی کہ میں جب تک ڈان نیوز پیپر نہیں پڑھ لیتا تھا مجھے ناشتہ ہی نہیں اچھا لگتا تھا. اچھا. تو اس میں یہ ہے کہ جو نیکسٹ اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے جو کرنٹ افیئرز ہے، ہر سبجیکٹ میں 20 مارکس کے کرنٹ افیئرز آتے ہیں اور وہ سارے ڈان نیوز پیپر سے ہوتے ہیں موسٹلی. اچھا. کیونکہ واقعی اس میں ساری میں آج ہی ریلیٹ کر رہی ہوں خود کہ اس میں تو سارا وہی موضوع ہوتا ہے جو چل رہا ہے کرنٹ. یس آف کورس، اور وہی پیپر میں آنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے، فارن افیئرز ہے، پھر اس کے بعد انٹرنیشنل نیو یارک ٹائمز ہے، اس کو تھوڑا اس کو ریڈ کر لیں تاکہ ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو. لیکن جو برننگ ایشوز ہیں اس کے نوٹس بنا لیں، پھر اسی کو ریوائز کرتے جائیں بار بار، اسی میں سے کوئی نہ کوئی کویسچن آ جانا ہوتا ہے. صحیح. اور کتنا ہیلپ آؤٹ کرے گا، جنرل نالج ہو گئی نا وہ آپ اپنے اس میں شامل کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی سبجیکٹ میں ایک پیراگراف بنا لیں اپنا کہ کرنٹ ایشوز جو ہیں وہ اس کے ساتھ اس طرح ریلیٹ کرنا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور سر یہ کتنی واقعی مجھے تو اس وقت کافی اہم معلومات اس سلسلے میں ملی ہیں اور میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا اچھے طریقے سے تھوڑے سے محدود وقت میں ہمیں یہ باتیں بتائیں. اور یقیناً یہ موضوع اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس کو وقت دینا چاہیے، لیکن کیا کریں ناظرین کہ اگین وہی وقت کا مسئلہ ہے، وہی تنگی وقت سے شکوہ ہے ہمیں، اور کیا کریں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ CSS کے بارے میں آج مجھے خود بھی
کئی نئی چیزیں پتہ چلی. نیوز پیپرز کا جو اسپیشلی اس میں رول ہے وہ بہت زبردست ہے, کیونکہ اس میں آپ کو کوئی ٹینشن تو ہے نہیں. چائے کا کپ بنائیں, اچھا چلیں کافی بنا لیں, میں چائے بہت کرتی ہوں, آپ کافی بنا لیں, کافی کا کپ لیں, اس کے ساتھ نیوز پیپرز پڑھیں, کتابیں پڑھیں, جنرل نالج کی چیزیں پڑھیں, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی CSS میں. اور اگر آپ اس سلسلے میں ہمارے سے مزید رہنمائی چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں, ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہتا ہے. اور اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں جڑے رہیے گا. اللہ نے کے بعد.